बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 78,000 के लेवल को क्रॉस करके 79,000 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्को पर स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंसर्स इन्वेस्टर्स सरगर्म रहे। ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई। 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर रही। पूरा दिन मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड होती रही और क्लोजिंग 78,800 के लेवल पर हुई। 798 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इंडियन इंडेक्स में। 252 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 129 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। मजमूई तौर पर 371 मिलियन शेयर्स का आज लेन देन हुआ। कमी की तवक्को थी इंटरेस्ट रेट में और वो बिल्कुल हो गई। आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 20.5% पे शरह सूद थी, उसको 100 बेसिस पॉइंट घटाया है। 19.5% पे शरह सूद को मुकर्रर कर दिया है। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। वफाकी वजीर खजाना ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चीन के अहम दौरे के बाद वफाकी वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि IMF बेल आउट पैकेज के लिए चीन पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, UAE के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग चाहता है और IMF का जो नया बेल आउट पैकेज है वो उसी सूरत मुमकिन होगा जब रीप्रोफाइलिंग होगी इन दोस्त ममालिक के कर्जों की। और इस हवाले से पाकिस्तान मुतारिक हो गया है और चीन ने ग्रीन सिग्नल दिया है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान ने इन दोस्त ममालिक जो चीन है, सऊदी अरब और UAE, इनसे दरख्वास्त कर दी है। इस हवाले से टीमें मुतारिक हो गई हैं। उम्मीद है कि चाइना रीप्रोफाइल कर देगा तमाम कर्जों को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। इसके अलावा IPPs मुआहदों में कोई रद्दबदल नहीं होगा। वफाकी वजीर तवानाई ने साफ साफ बता दिया है कैपेसिटी चार्जेस की अदायगियों में गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन जो मुआहदे किए गए हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स में उनमें कोई रद्दबदल नहीं होगा। इस हवाले से कोई तरमीम नहीं होगी, क्योंकि सॉवरेन गारंटी दी है पाकिस्तान ने। अगर सॉवरेन गारंटी को हम फुलफिल नहीं करते तो बड़े पैमाने पर जुर्माना होगा, डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। तो कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसके अलावा एक बुरी खबर यह है यानी कराची के लिए कि बिजली 2 रुपये 53 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की है कि इलेक्ट्रिक ने। इस हवाले से नेपरा में कल समाअत होगी। वैसे ही बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। बलियाने कराची पर एक और बम गिरने वाला है। इस हवाले से कल नेपरा के अंदर समाअत होगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में जारी कर्ज की रेटिंग को बेहतर करार दे दिया है। 7 माह के बाद हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है, आउटलुक है, वो बेहतर हुआ है। CC- से CC+ हमारी रेटिंग हो गई है और ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि हम IMF के पास जा रहे हैं। IMF से जब हम मुआहदा करेंगे तो हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे, हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो बेहतर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो मुआशी इस्लाहात हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि फिच ने कहा है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो ज़्यादा है। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर रखने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को और फंडामेंटल मेजर्स को लेना होगा, बड़े पैमाने पर बेहतर करना होगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से अपने पेमेंट के मसाइल को हल कर सकें। इसके अलावा मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तेल गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया है। इस हवाले से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख कर आगाह कर दिया है। कुएँ से यौमिया 250 बैरल खाम तेल और 20 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस मिलेगी। कुएँ की खुदाई रवां साल जनवरी में शुरू की गई थी। तेलो गैस का कुआं POL, OGDCL और PPL की मुश्तरका मलकियत है। इसके अलावा गैर मुल्की कंपनियों ने सरमायाकारी के मुकाबले में जो मुनाफा है वो ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया है। ये बड़ी अचंभे की बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं, वो सरमायाकारी लाने के बजाय इस मुल्क में या मज़ीद FDI आने के बजाय उनके जो रेमिटेंसेज हैं, उनके जो डिविडेंड है डॉलर्स में, वो मुल्क से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। गैर मुल्की कंपनीज का डॉलर्स में मुनाफा बाहर मुंतकिल करने का अमल 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। माली साल 2023-24 में गैर मुल्की कंपनियों ने 2 अरब 21 करोड़ डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया है। और अगर मैं FDI की बात करूं, यानी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की बात करूं, तो वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी रही है माली साल 2023-24 में। यानी जो मुनाफा है वो ज़्यादा बाहर जा रहा है
اور جو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اس کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ریمیٹنسز کے مد میں ہم ڈالرز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس سے ہمارے ریزروز پر بھی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن بہرحال ہم نے کرنا تو ہے، کیونکہ یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز منافع پیسوں میں کماتی ہیں، پہ وہ اسٹیٹ بینک کو دیتی ہیں، اسٹیٹ بینک ان کے روپے کے بدلے میں ڈالر دیتا ہے، وہ ڈالر اس ملک سے باہر جاتے ہیں، اور یہی اگر سلسلہ آگے رہا تو اس سے ہمارے ریزروز کم ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پرکشش سہولیات دینی ہے ایف ڈی آئی کو لانے کے لیے، اور اس حوالے سے حکومت کو متحرک ہونا پڑے گا۔ خوشائن بات ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چاول کی ایکسپورٹ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ پہلی بار 3 ارب 88 کروڑ ڈالر کو چھو گئی ہے۔ چاول کی برآمدات میں اضافہ پچھلے سال کے مقابلے میں 78% زیادہ ہے۔ بھارتی چاول کی جو ایکسپورٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے افریقن کنٹریز کے آرڈرز جو ہیں وہ پاکستان کو مل رہے ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ رائس ایکسپورٹ نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کلیدی کردار ایکسپورٹ سیکٹر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کرتا ہے، اس کے بعد رائس کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آئی ٹی ہے۔ ایک وقت تھا کہ آئی ٹی نے رائس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تاہم اب رائس دوبارہ سے آئی ٹی کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اگر یہ پابندی بھارتی چاول کی برقرار رہتی ہے تو مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور 4 ارب ڈالر کا ٹارگیٹ رائس ایکسپورٹرز نے رکھا ہے کہ وہ 4 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ لے کے جائیں گے۔ خوشائن بات ہے۔ اس کے علاوہ سول ایویشن اتھارٹی کی ای کچہری ملتوی ہو گئی ہے۔ ڈی جی سی اے کی تعیناتی نہ ہونے سے آج 29 جولائی کو ماہانہ ای کچہری ملتوی کر دی گئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کئی دن سے بغیر سربراہ کے آپریٹ ہو رہی ہے، اور سول ایویشن کی آن لائن ای کچہری اب 2 اگست کو ہوگی۔ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں ڈی جی سول ایویشن کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، سول ایویشن اتھارٹی کو کون چلائے گا، کوئی نام سامنے نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات تتر بتر ہو گئے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے، اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج ای کچہری کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب 2 اگست کو ہوگی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں جب تک ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نامزد نہیں ہوں گے اس وقت تک سول ایویشن کی کوئی بھی ڈائریکشن کسی کو نہیں معلوم ہوگی۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ نے خط لکھا ہے وفاقی وزیر خزانہ کو کہ وہ 30 جولائی کو کراچی آئیں اور یہاں کے صنعت کاروں اور ٹریڈر سے ملاقات کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ 30 جولائی کو کراچی پہنچیں گے، اہم ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ کراچی چیمبر آف کامرس، فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے نمائندگان سے ملاقات کریں گے، صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے، ان کے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے آئی پی پیز کو لے کر، بجلی کے بلوں کو لے کر، گیس کی شارٹیج کو لے کر، امن و امان کی خراب صورتحال کو لے کر، ان تمام امور پر اہم گفتگو کریں گے۔ 30 جولائی کو وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب خان کراچی پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے گروسرز اینڈ ہول سیلرز نے اہم اعلان کر دیا ہے، ہڑتال کا اشارہ دے دیا ہے۔ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ اجناس پر سے بجٹ کے بعد اجناس پر وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا تھا۔ گروسرز اینڈ ہول سیلرز جو ملک بھر کے ہیں انہوں نے الٹیمیٹم دیا حکومت کو 5 روز کا، اگر الٹیمیٹم تک حکومت مذاکرات نہیں کرے گی تو ملک بھر میں ہڑتال کریں گے، اجناس کی مارکیٹس بند کر دیں گے، اجناس کی ترسیل بند ہو جائے گی، ایک نیا وبال سامنے آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ماضی میں وتھ ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے فلاح ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی تھی، ایڈوانس ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کی تھی، ان دونوں کے مطالبات مان لیے گئے۔ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کیا ہم بھی ہڑتال کریں یا ہم بھی احتجاج کریں تب ہمارے مطالبات مانے جائیں گے؟ ہم آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں، اوور ٹیکسنگ یا ڈبل ٹیکسنگ ہم نہیں کریں گے، اس پر حکومت ہم سے مذاکرات کرے۔ چیئرمین ایف بی آر کو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ بیٹھک لگائیے ہم سے، اور گروسرز اینڈ ہول سیلرز پر جو اجناس کے ذریعے ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کو واپس کریں۔ آج اپ کمنگ سیگمنٹس میں ہم مانیٹری پالیسی پر بات کریں گے، آئی پی پیز پر بات کریں گے، جو ایف ڈی آئی کم آ رہی ہے اور ایف ڈی آئی کی مد میں یہاں سے جو ریمیٹنسز بڑی تیزی سے باہر جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ گروسرز اینڈ ہول سیلرز نے جو ہڑتال کا اشارہ دیا ہے کیا ان لوگوں سے حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وفاقی وزیر خزانہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ وزیر خزانہ نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، چائنا گئے تھے، ایک اہم دورہ کیا، اس کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ چائنا آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ اب چائنا تو ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، تو کیا ہم چائنا کی مدد کریں گے انویسٹمنٹ میں، گوادر میں، سی پیک میں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایک سوال اٹھایا ہے، اور یہ بالکل پاکستان کو چائنا کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ، پورے اکانومی پاکستان کی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔
چائنا کے اشتراک سے، چائنا کی ٹیکنالوجی سے، چائنا کی انویسٹمنٹ سے. چائنا ہمارا ایک تو نیبر بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بہت گہرا دوست بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے چائنا سے کیوں نہیں ایک نیا اکنامک کوآپریشن کا معاہدہ کیوں نہیں کیا. بالکل کلیئرلی کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر چائنا ہے. جی. افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ہر جگہ پہ چائنا انویسٹ کر رہا ہے. اور چائنیز کے اوپر حملے جو ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. چائنا میں نے پاکستان میں بے شمار انویسٹمنٹ کی ہے، سب سے زیادہ تنقید بھی یہاں پہ ہی ہو رہی ہے. جی. تو ایک قسم کا جیو پولیٹیکل اکھاڑا بن چکا ہے پاکستان. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم چینج کریں. جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری چین سے ہے اس میں ہم نے انویسٹمنٹ بھی لینی ہے، اکانومی کو ماڈرنائز بھی کرنا ہے، ٹیکنالوجی بھی لانی ہے. جی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چپ میکنگ اور کمپیوٹرز اور ماڈرن چیزیں تمام کی تمام ہم یہاں بنا سکتے ہیں. دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے ہماری. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یورپ اور امریکہ کے ساتھ جو درینہ کنیکشنز ہیں اکنامک، ان کو ہم اور فروغ دے سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمیں دونوں کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں اکنامکس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور جو سب سے زیادہ بینیفٹ پاکستان کو دے سکتا ہے اکنامکلی، اس سے پورے بینیفٹس لینے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب خان نے ری شیڈولنگ، ری پروفائلنگ کے حوالے سے بات کی، چائنا کے دورے کے حوالے سے بات کی، اس جو دوست ممالک سے قرضے لیے گئے ہیں ان کی مدت کے حوالے سے بات کی. لیکن انہوں نے آئی پی پی کے کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے بات نہیں کی. جو چائنا کے 2 پاور پلانٹس پاکستان کے حکومت کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں، ان کے کیپیسٹی چارجز، ان کے معاہدوں پر کوئی بات نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہاں سے ریڈ سگنل مل گیا اس حوالے سے؟ نہیں، آئی تھنک یہ 2 ڈفرینٹ ایشوز ہیں. جی. چائنا آپ کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. جب بھی آپ نے جو بھی چائنا سے مانگا ہے تو چائنا نے ڈیلیور کیا ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے. جی. اور یہ جہاں تک یہ پلانٹس کا تعلق ہے، یہ معاہدے ہماری حکومتوں نے سوچتے سمجھتے ہوئے یہ سارے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلطی سے یہ معاہدے کر دیے تھے اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ ایکسپینسو ہیں یا نہیں ہیں. جی. اور چین نے یہ معاہدے ہمارے اوپر انفورس نہیں کیے، انہوں نے ہمارے اوپر امپوز بھی نہیں کیے. جی. لیکن ان کا بھی ہمیں جو پرابلمز ہیں چائنا کی جن کمپنیز نے یہاں پہ لگائے ہیں، ان کے بھی آگے سے فائنینسنگ کی ارینجمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں. جی. سو آئی تھنک کہ چین کے ساتھ آپ ڈیفینیٹلی معاہدے کر سکتے ہیں. یعنی کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے چین مدد کرے گا مستقبل میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک وہ ہمیں کرنے بھی نہیں چاہیے. اور کیونکہ اس میں بہت سی ایشوز پیدا ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل فائنینسنگ ہے. اور اگر چین سے کریں گے تو کیا آپ دوسروں سے بھی کریں گے؟ کیا آپ اندرون ملک بھی کریں گے؟ تو آئی مین وہ ایک پنڈوراز باکس ہے. میرا خیال ہے کہ اس پنڈورا باکس کو ہمیں نہیں کھولنا چاہیے. کیونکہ موجودہ وفاقی وزیر توانائی کہتے ہیں کہ معاہدوں پر تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے، معاہدوں میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو اس ضمن میں کیا ہم چین سے کیپیسٹی چارجز پر بات کر سکتے ہیں، یا کی ہوگی چین نے منع کر دیا یا کامیابی نہیں ملی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں نا، ہم کر چکے ہیں. ریکوڈیک میں بھی اس طرح کے باتیں کہ پہلے ہم نے معاہدے کیے، پھر ہم نے ان کو نہیں پورا کیا، پھر ہمیں جرمانے ہوئے. جی. تو وہ چیزیں ذرا کمرشل
ٹائپ ہو جاتی ہیں، پرابلمیٹک ہو جاتی ہیں. جو ہماری گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں ہوئی ہیں چین کے ساتھ، اس پہ وہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس کو ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی کے معاہدے جو ہیں آئی پی پیز کے، وہ بڑے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوئے ہیں. جی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے معاہدے جو ہوئے ہیں اس میں پیورلی اکنامک ریزننگ نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کک بیکس کا معاملہ ہو، جو کہ ہمارے اداروں نے ابھی تک اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا. اس کو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، بٹ یہ شکوک ہیں ہر ایک کو کہ یہ معاہدے جو ہیں غلط پرائسز ویسے دی گئیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ کس دور حکومت کو زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں آئی پی پیز کے معاہدوں کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت جو تو ہمیں مشکل میں جنہوں نے ڈالا ہوا ہے، وہ سب سے ریسنٹ جو ہم نے کھول کے آئی پی پیز کیے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ تر تو 2015 کے بعد کے ہیں. اس وقت ہمیں پتہ ہے کون تھی یعنی حکومت. نواز شریف حکومت کی وجہ سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کو؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ڈفرینٹ حکومتیں ہیں، جی انہوں نے جتنے بھی کیے ہیں معاہدے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کس نے کون سا کیے. اور یہ تو اسٹڈی آئی تھنک ہو بھی چکی ہے. محمد علی صاحب نے بھی ایک اسٹڈی کی ہوئی ہے جو سامنے آ چکی ہے. بالکل. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کس کے وقت میں ہوا ہے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. کوئی مشکل اور بات نہیں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی پی پیز کی وجہ سے بھاری برکم کیپیسٹی چارجز کے مجمع اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بڑے عرصے کے بعد پوزیٹیو کی ہے، آؤٹ لک جاری کیا ہے، خوشائند بات ہے. لیکن فچ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد ہمیں معاشی اصلاحات کرنی چاہیے؟ اور اگر کرنی چاہیے تو اس کی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ جی ہمیں یہ اصلاحات تو 10 سال پہلے کر دینی چاہیے تھی، جو اب ہمیں کرنی پڑیں گی. اور وہ تقریباً ہمارا پورا جو سٹرکچر ہے، انتظامی سٹرکچر، اس کی اصلاحات کرنی پڑیں گی. حکومتی اخراجات کو خاصا کم کرنا پڑے گا. بہت زیادہ بیوروکریٹائزیشن ہو گئی ہے اکانومی کی، اس کو کم کرنا پڑے گا. رولز ریگولیشنز ڈی ریگولیشن بہت زیادہ ڈیپننگ قسم کی کرنی پڑے گی. جی اپنے جو فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کو بالکل پرفارمنس اورینٹڈ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم بنانا پڑے گا. یعنی کہ گورننس کی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ریویمپ کرنی پڑے گی. اور بڑی ہمیں پروفیشنلی اکانومی کو مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ اکانومی ہماری جو اندرون انٹرنل ڈائریکشن میں دیکھتی ہے، اسے ہم نے ایکسٹرنل ڈائریکشن میں کرنا ہے. یعنی کہ گلوبل مارکیٹس میں ہماری آؤٹ پٹ جانی ہے. بالکل. تو اس کے لیے ہماری جو پروڈکشن سسٹمز ہیں ان کو ٹوٹلی ریویمپ کرنا پڑے گا، اور ویلیو چینز جو ہیں ان کو گلوبل بنانا پڑے گا. اور اس میں چین کا بہت بڑا حصہ ہوگا. سو ہمیں اپنے جو طریقہ کار ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا، چین سے کچھ سیکھنا پڑے گا. اور مارکیٹ اکانومی، کیونکہ چین سب سے اس وقت ایکسپیرینس ہو گیا ہے ایک مارکیٹ اکانومی کو بنانے میں، جی اور اس کے ایکسپیرینس سے ہم پاکستان کی جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کو بھی درست کر سکتے ہیں. اس میں جو بیوروکریٹک کنٹرولز ہیں اس کو بہت کم کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں اگر کریں گے تو پھر آئی ایم ایف پروگرام کا فائدہ ہوگا. اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو پھر اس آئی ایم ایف پروگرام کے بعد پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام آپ کو ایک کرنا اور آئی پڑے ایم گا. ایف پروگرام کی طرف ہم جائیں گے. فچ نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا. فچ نے اپنی رپورٹ میں یہ خدشات کا بھی اظہار کیا ہے. جی ظاہر ہے کہ جب فچ کے اینالسٹ یہاں پاکستان آتے ہیں اور یہاں پہ بات چیت لوگوں سے کرتے ہیں تو وہ اس سے اپنے کوئی کنکلوژنس نکالتے ہیں. جی لیکن آئی تھنک پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ خاصی انٹرینچڈ ہے. اس کو آپ چینج کریں گے تو اکانومی کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ انسرٹنٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی.
سو اس وقت پاکستان انسرٹنٹی اور لے نہیں سکتا کیونکہ آلریڈی اسکائی ہائی ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو لانگ ٹرم بانڈس آپ نے کیے ہوئے ہیں جو 1936 میں آنا ہے یا اس سے بعد اس نے میچور ہونا ہے, اس پہ اتنے ہائی ریٹرن ہم دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری انسرٹنٹی ہے. اور جب کہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ 7-8% ہونا چاہیے, وہ 40-50% پہ ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے یہ انسرٹنٹی گیپ ہے. تو ہمیں اس انسرٹنٹی کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور وہ کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت سے اب منسلک ہو چکے ہیں, جی. اور جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور بھی کر سکتی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتی ہے اور وہ ریفارمز بھی کر سکتی ہے. اب کر کے یہ دکھانا ہے کہ یہ سارے عمل جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ چل سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سیاسی ہلچل, سیاسی کشیدگی کو ختم کرنا ہوگا تاکہ معیشت بہتر ہو سکے. فچ نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ خدشات ضرور ظاہر کیے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام زیادہ دیر پا نہیں ہے, تاہم یہ ان کی رائے ہے. موجودہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اگر ہم آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوست ممالک سے ہمارے جو قرضے ہیں وہ ریشیڈول ہو جاتے ہیں, افراط زر یعنی انفلیشن کم ہو جاتی ہے, ایف ڈی آئی کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کا پہیہ چلنے لگتا ہے, تو یقیناً پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بھی بہتر ہوگا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی دور ہوگا, اور ہمارے ملک کی جو اکنامک ڈائریکشن ہے اس کی سمت واضح ہو جائے گی اور ہم آگے بڑھیں گے, ہماری جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدر کراچی چیمبر آف کامرس افتخار احمد شیخ. بہت شکریہ افتخار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تاجر اغوا ہو رہے ہیں ملک بھر میں, ہم یہ اب کیسز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بزنس مین باہر نکلتا ہے, کہیں پہ بھی وہ ٹریولنگ کرتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ چیز کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے ہم نے اپیل بھی کی ہے کہ اس قسم کے جو واقعات تاجر کے ساتھ ہو رہے ہیں, ابھی 2 واقعے ہوئے ہیں کراچی میں, اور ان دونوں واقعوں سے ہراسمنٹ تو بہت پھیل گیا ہے. کاروبار کا آپ کو پتہ ہے برا حال ہے. اس کے بعد یہ اس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جہاں پر تاجر اغوا کیے جائیں یا ہو جائیں, تو سارے سلسلے کے اندر جو ہے یہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے, اور اس چیز کو ہم کنڈم کرتے ہیں. اور اس ساری صورتحال پہ ہم نے پہلے بھی اس بات پر ہم نے یہ بات کا اندازہ انڈیا دیا تھا کہ جس سے جو انویسٹمنٹ ہے شہر کراچی میں خاص طور پر, یہ جو ہے انویسٹمنٹ باہر چلی جائے گی اور پاکستان کے اندر جو ہے اس سے بہت بڑا اثر آئے گا. افتخار صاحب, خالی کنڈیم کرنے سے تو معاملہ نہیں بنے گا, آگے جا کے کوئی فائنل سٹیپ اٹھانا پڑے گا آپ لوگوں کو. کراچی کی بزنس کمیونٹی اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے, تمام ایسوسیشنز کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو خالی کنڈیم کرنے سے تھوڑی معاملہ ہوگا. اب اگر اس میں تیزی آ رہی ہے تو آپ لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہم تیزی آ رہی ہے, ہمارا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے ہم نے کنڈیمٹ بھی کیا ہے اور خط بھی لکھے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں, رینجر سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, پوری ساری جو ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرے. یہی ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ جی ان کو اس چیز کے لیے کہا جائے کہ جی اس کی سیکورٹی جو ہے وہ بہتر کیا جائے تاجر برادری. 30 جولائی کو وفاقی وزیر خزانہ کراچی پہنچ رہے ہیں, کیا ایجنڈا تیار کیا آپ لوگوں نے؟ ایجنڈے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو بزنس کمیونٹی کو اس وقت پریشانی لاحق ہے. اس وقت ایکسپورٹرز کو پریشانی لاحق ہے, اس وقت بجلی کی پرابلمز ہے, اس وقت گیس کی پرابلمز ہے, اس وقت جو ہے جو لا کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کی پریشانی ہے. یہ تمام پریشانیوں میں ہم نے ان سے گوش گزار کرنے کا ارادہ کیا ہے, اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر جو تاجر دوست اسکیم ہے اس پہ بھی ڈسکشن کی جائے گی تاکہ چھوٹے تاجر اور بڑے تاجروں کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ڈسکشن میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آج شرح سود کا اعلان کر دیا گیا, 1% کمی کی ہے, 13% پہ افراط زر ہے اور شرح سود کو 1% کم کیا ہے, تو مزید 2 سے 3% کی خواہش کا اظہار کیا تھا بزنس کمیونٹی نے. آپ نہیں سمجھتے کہ مزید کم کرنا چاہیے تھا؟ میرا اپنا یہی خیال تھا کہ اس دفعہ کم از کم 3% تک نیچے لے کے جائیں گے, کیونکہ باقی انڈیکیٹر جو ہے وہ یہی بتا رہے تھے کہ شرح سود 3%, 2 سے 3% نیچے جائے گی, لیکن 1% نیچے لانے کے بعد ہمیں بڑا مایوسی ہوئی ہے, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 1% سے جو ہے کاروبار جو ہے بہتر ہوگا.
لہذا ان کو یہ جو ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس دفعہ بھی کہ یہ 1% پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 1% نیچے لے کے آئے ہیں, 1.5% اب 1% نیچے لائے ہیں, جبکہ انڈیکیٹر یہی کہہ رہے تھے کہ 3 سے 4%. دیکھیں آہستہ آہستہ ان کو تیزی سے سنگل ڈیجٹ کی طرف جانا چاہیے جیسے ہمارے ریجن میں ہے, تاکہ ہم اس کی کمپٹیٹیولی کام کر سکیں. بہت شکریہ افتخار احمد شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جس طریقے سے ہمارے انفلیشن کے انڈیکیٹرز تھے اس حساب سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم سے کم 300 سے 400 بیسس پوائنٹ کم ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال 1% کمی کی ہے. آہستہ آہستہ اس میں بتدریج کمی ہوگی. سروے کی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں, ورلڈ بینک IMF کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس رواں مالی سال 3 سے 4% تک شرح سود گھٹے گی, جس سے انڈسٹریلائزیشن کو تقویت ملے گی. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبدالرؤف ابراہیم, چیئرمین گروسرز اینڈ ہول سیلرز ایسوسیشن. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, آپ نے الٹیمیٹم دے دیا حکومت کو 5 روز کا, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی, کسی کو ہڑتال کا شوق نہیں ہوتا, اور نہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے پاکستان کا بھی نقصان ہو, لیبر پریشان ہو, ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن 5 دن گزرنے کے بعد, چوتھا دن بھی ختم ہو گیا ہے, تو ہم لوگ انشاءاللہ 31 کو ہڑتال پہ جائیں گے اور 2 تک ہڑتال رہے گی. یعنی آپ 31 تاریخ کو ہڑتال کریں گے جو 2 تاریخ تک رہے گی. اس کے بعد بھی اگر حکومت آپ سے مذاکرات نہیں کرتی, آپ کے مطالبات منون تسلیم نہیں کرتی, تو پھر آپ کا کیا فائنل اسٹیپ ہوگا؟ دیکھیں اس کے یہ قبل از وقت پھر لائحہ عمل طے کریں گے کہ ہم 3 دن کے بعد اس کا لائحہ عمل طے کریں گے اور پھر ہی بات کریں گے. وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے ابھی تک FBI کی ٹیموں نے یا حکومت کی کسی ٹیم نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ آپ میری پہلے پوری بات سن لیں. یہ ہڑتال کراچی بیس پہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی, فیصل آباد, لاہور, سرگودا, ملتان, سب شامل ہیں. اور یہ بھی بتا دوں سرحد کے یعنی پشاور اور پہاڑ وہاں کے بھی صدور شامل ہیں, اور تقریباً نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہڑتال پہ جائیں. کسی نے آپ سے رابطہ کیا ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ نہیں جی, رابطہ کون کرتا ہے بھائی. یہ سوال یہ ہوتا ہے ہڑتال کے علاوہ حل کہاں آئے ہیں اس ملک کے پاکستان میں. اگر آواز سن لے کوئی وزیر خزانہ, APR کے چیئرمین, وزیر اعظم, تو کیوں مشکل آتا ہے یار؟ آپ کی اس ہڑتال کی حمایت, آپ کی اس ہڑتال کی حمایت کراچی چیمبر آف کامرس نے کی ہے. کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عبدالرؤف صاحب, کیا آپ کی ہڑتال میں کراچی چیمبر آف کامرس کی حمایت آپ کو حاصل ہے؟ کراچی چیمبر آف کامرس آپ کا ساتھ دے گی اس ہڑتال پہ؟ دیکھیں جب ہمارے حالی صدر تھے وہاں, جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں تو انہوں نے کہا تھا جی, لیکن اب بعد میں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. بعد میں ڈینائی کر دیا کراچی چیمبر آف کامرس نے, یعنی وہ آپ کی اس ہڑتال کی حمایت نہیں کرتی. آپ کی ایسوسیشن ملک بھر میں اکیلی اس ہڑتال پر جائے گی اور ملک بھر کے تمام اجناس کی مارکیٹ آپ بند کر دیں گے. پوری بات سن لیں, پورے پاکستان یعنی باصوبہ سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, کراچی سب شامل ہیں. وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا جو نفاذ کیا ہے اجناس پر, اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کون کون سی اشیاء خوردونوش پر یہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے؟ یہ تو آپ بات بالکل اب بجائے لائے ہیں کہ آٹا, چاول, چینی, دالیں سب کو وتھ ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا گیا. 75 سال کی تاریخ میں ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ کبھی ایسنشل آئٹم پہ اس طرح کے لگا دیے جائیں وتھ ہولڈنگ ٹیکس. آلریڈی 3.5% بڑھتے ہیں ہم وتھ ہولڈنگ, اور 2% الگ جو اپنے پروویژنل ٹیکس پہ جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ 2.5% الگ. اب ہول سیل پہ جائے گا تو 2.5%, پھر ریٹیل پہ جائے گا, ملروں پہ 5.5% اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی آپ 31 جولائی سے 2 اگست تک ملک بھر کی اجناس مارکیٹ جو ہیں ہول سیل کی, ان کو مکمل طور پہ احتجاجی طور پہ بند کر دیں گے؟ دیکھیں یہ تو رضاکارانہ طور پہ سب ایسوسیشن, ہماری ایک ایسوسیشن نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی غلہ منڈیاں اور سب ایسوسیشن شامل ہیں, اور ان کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے, سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ غریبوں پہ یہ لوڈ جائے گا. اور یہ جب
जब आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बोल रहे हैं कि वो रोजगार बचाओ, अब वो बताएं उसके ऊपर चालान जो आएंगे 60,000 रुपए, कोई लाख रुपए, इनकी मर्जी से करेंगे तो दो तरफा टैक्सीज हो जाएंगे। बिल्कुल, कोई भी मुतमिल नहीं होगा। ये ज्यादातर किराए पे दुकानें होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस बिजली के यूनिट को। और मैं ये भी कहूंगा कि राइस इंडस्ट्री जितनी भी है, जो एक्सपोर्ट माशाल्लाह सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ $4 अरब का, और 2 अरब रास्ते में। आप बताएं, फिक्स टैक्स लगा दिया गया, फिर 1% और इजाफा कर दिया गया। आप मुझे बताएं विथ होल्डिंग एजेंट कैसे बनेंगे, और आप बताएं क्या चावल का एक्सपोर्ट हो सकेगा इसमें, इस मामलात में? बहुत मुश्किल है। विथ होल्डिंग टैक्स को रिमूव करना पड़ेगा, यही आपका आखिरी मुतालबा है। बिजली का लोड जिस तरीके से फ्लावर मिल्स वालों ने अब तक विथ होल्डिंग टैक्स हटाया, एहतजाज करके आप लोग भी यही करेंगे, यही आपका आखिरी मुतालबा है? देखें, यही होगा ना, जब मुतालबा हड़तालों से हल होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते ये, लेकिन हमने इसमें अनाउंस किया है कि जितने एम्प्लॉइज होंगे वो लेबर होगी, उनको राशन हम फराहम करेंगे ताकि उनको तकलीफ ना हो। राशन फराहम करेंगे ताकि तकलीफ ना हो लेबर को। बिल्कुल अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ ही रहें। बिल्कुल अब्दुर्रऊफ साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, चेला राम केलवानी, चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया चेला साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। हमारी राइस एक्सपोर्ट तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी जनाब, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 6 मिलियन टन 60 लाख टन चावल की एक्सपोर्ट हुई है, जिसकी हमने $4 बिलियन की पाकिस्तान में अर्निंग की है, जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है पाकिस्तान की पहली मरतबा। और उसके काफ़ी सारे रीज़न थे, और उसके लिए न्यू मार्केट हमने तलाश की थी। हमारे पास इंडोनेशिया की बहुत बड़ी मार्केट थी इस साल, और कीनिया की मार्केट थी, और न्यू मार्केट हमारी रशिया की, मैक्सिको की। जो भी हमारे एक्सपोर्टर भाई ने मेहनत की है, तो उसकी कावश इस मरतबा रंग लाई है, जिसकी सूरत में $4 बिलियन की पाकिस्तान में पहली मरतबा अर्निंग हुई है। और इसका सहरा इंडिया को भी जाता है कि उसने अपनी चावल के एक्सपोर्ट पे जो पाबंदी आयद की है, उसका सारा जो फायदा है वो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिला है। कह सकते हैं, डेफिनेट ये एक हकीकत है, इसको मैं नहीं छिपाऊंगा कि इंडिया का लॉन्ग ग्रेन राइस बैन था, तो जिसकी वजह से हमने अपनी प्राइसेस माशाल्लाह पूरी इंटरनेशनल मार्केट में हमने ऊपर लिए हैं, और पाकिस्तानी राइस की बहुत बड़ी डिमांड थी। ये आप कह सकते हैं ये हकीकत है। अच्छा चेला साहब, अब्दुर्रऊफ इब्राहिम भी मौजूद हैं, हड़ताल की कॉल दे दी है विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ, और 3 रोज तक ये लोग मार्केट्स बंद रखेंगे मुल्क भर की। तो क्या राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स के साथ खड़ी है? देखें, हम हर बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं जो इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और अखबारों में देखें अपील भी कर रही है कि ये जो टैक्स सिस्टम लाया गया है पहली मरतबा पाकिस्तान में, ये हमारी इंडस्ट्री को पता नहीं किस मुश्किलात में ले चलेगा। इसका मैं आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ बता दूं कि इसका असर जो है, हमारा न्यू क्रॉप बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, और वो 15-20 दिन के बाद वो क्रॉप हमारा आने वाला है, तो उसका असर आएगा ग्रोअर के ऊपर, जो हमारा किसान है, जो ग्रोअर है, जो आबादगार है। और वो आप देखेंगे 1 महीने के बाद वो रोडों पे आएंगे। एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर को अगर कोई चीज़ बारे में नहीं होगी इंटरनेशनल मार्केट में, देखिए हमारा इंडिया भी कंपटीटर है, थाईलैंड कंपटीटर है, वियतनाम कंपटीटर है, अगर कोई चीज़ हमारे को पढ़ते हुए नहीं आएगी तो हम वो चीज़ बाइंग नहीं करेंगे। अब जब हम कोई चीज़ ग्रोवर से बाइंग नहीं करेंगे तो ग्रोवर बेचारा कहाँ जाएगा? यकीनन वो नेक्स्ट ईयर वो क्रॉप ही नहीं लगाएगा राइस का। जो इस साल उसने बम्पर क्रॉप लगाया है, वो क्रॉप लेके रोडों पे वो खुद ही स्ट्राइक करेंगे, हमको स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के लिए हमने गवर्नमेंट को मैसेज भी दिया है, मीटिंग भी कर चुके हैं कि खुदारा ये टैक्स का जो निज़ाम, देखिए एक्सपोर्टर पहले फाइनल टैक्स रिजीम में आ रहे थे और आपको टैक्स ऑटोमेटिक बैंक से मिल रहा था, यानी विथ होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आप लोग होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के साथ खड़े हड़ताल पे, उनका साथ देंगे? सर देखें, मैंने बोला ना, हम इस टैक्स निजाम के लिए हर बिजनेस कमेटी के साथ खड़े हुए हैं। हमने कोई स्ट्राइक तो कॉल नहीं की है। आपने हड़ताल की कॉल तो नहीं दी, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स, जाहिर सी बात है एशिया का सबसे बड़ा जो बाजार है वो कराची में जोड़िया बाजार, और उसमें चावल की भी तरसील होती है। तो आप क्या इनकी हिमायत करते हैं? और अगर आप बिल्कुल खुल के बताइए ना कि अगर नहीं करते तो आप बताइए, और अगर आप कर रहे हैं इनके साथ विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ इनके एहतजाज को, इनकी स्ट्राइक को, आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, हर बिजनेसमैन जो इस टैक्स से
मुतासर हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हुए, मैं ये क्लियरली बता देता हूँ। मगर मैंने आपको कहा कि 1 महीने के बाद हमारा ग्रोवर जो किसान है वो आप रोडों पे देखेंगे। हर बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं, हर बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं, अब्दुल रऊफ इब्राहिम के साथ खड़े हैं आप? सर क्यों नहीं खड़े रहेंगे, सबके साथ खड़े हैं। मगर हमारी इंडस्ट्री तो अभी से ही बंद पड़ी हुई है ना, कैसे इंडस्ट्री को हम चलाएंगे? जब कोई चीज हमको वारे में नहीं आएगी तो हमको स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो आबादगार है वो खुद ही रोडों पे आएगा, हमारी इंडस्ट्री अभी बंद पड़ी हुई है। यानी आप लोग भी विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं? बिल्कुल यकीनन करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, टेलर राम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। विद होल्डिंग टैक्स से निफास को खत्म किया जाए। दोनों बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है। होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक की कॉल दे दी है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स को वापस लिया जाए ताकि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट मुतासर ना हो, ट्रेड मुतासर ना हो। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।